आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम माशाअल्लाह हदीस मुबारक पढ़ेंगे कि फ़ज़ाइल कुरान हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस किस तरह बताए हैं और कौन सी सूरतों के बारे में और कौन सी आयात के बारे में बताया है। क्योंकि माशाअल्लाह रमज़ान की आमद है और कुरान पाक पढ़ना तो हर मुसलमान जो है वो इसको बहुत ज़्यादा बाइस अजर व सवाब समझता है और कुरान का एक एक लफ्ज़ जो है उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत और नेकियां हमें मिलती हैं। तो कुरान पाक जब भी हम पढ़ें तो ये इंसानों के लिए राह हिदायत है और हमें ये सोच के पढ़ना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारी हर तरह की गाइडेंस हमें दी है। और ये माशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में उतारा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोज़ा भी है। तो इस सिलसिले में मैं पहले भी एक व्लॉग बना चुकी हूँ जिसमें मैंने फ़ज़ाइल कुरान की जो अहादीस मुबारक हैं उनका ज़िक्र किया था। तो कुछ और अहादीस मुबारक हैं, इंशाअल्लाह आज उनका ज़िक्र करते हैं। तो पहली हदीस मुबारक है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम से है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक आदमी सूरह कहफ पढ़ रहा था और उसके एक जानिब एक घोड़ा दो मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था। पस बादल के टुकड़े ने इस आदमी को ढांप लिया और वो उसके करीब से करीब तर होने लगा। जब उसका घोड़ा बिदकने लगा, जब सुबह हुई तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे इसका तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सकीनत थी जो कुरान की वजह से नाजिल हुई थी। और बाज़ एक रवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने आए थे। अच्छा, ये जो हमने सूरह कहफ के बारे में पढ़ा है तो सूरह कहफ जुमे वाले दिन पढ़ने की इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक इसका नूर रहता है। तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी जिसमें सूरह कहफ की पहली जो 10 आयात हैं इंशाल्लाह वो तर्जमे के साथ हम पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला हमें इसमें क्या मैसेज दे रहे हैं। और इसकी फजीलत इस वजह से भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स जो है वो सूरह कहफ की पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात याद करेगा तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सही बुखारी और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू सईद बिन मौला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया। मैंने आपकी आवाज़ पर लब्बैक ना कही। फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं नमाज पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें बुलाएं तो तुम उनकी अताअत करो, यानी कि तुम्हें मेरी उस टाइम बात सुननी चाहिए थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं इससे पहले कि तुम मस्जिद से बाहर निकलो तुम्हें कुरान की अजीम सूरत ना सिखाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हाथ से पकड़ लिया। जब हमने मस्जिद से बाहर निकलने का इरादा किया तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया था कि मैं तुम्हें कुरान की अजीम तर सूरत सिखाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता
علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ خود بھی کرنی چاہیے، اور اگر خود کسی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے تو اس کی جو تلاوت ہے وہ گھر میں لگانی چاہیے، اور 40 دن اگر آپ اس کو مسلسل لگائیں گے تو گھر سے ہر قسم کی جو ہے شیطان ہے یا کوئی جنوں کا بسیرا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی مالی یا جسمانی پریشانیاں ہیں، تو 40 دن تک سورہ بقرہ گھر میں اگر لگا کر سنی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے وہاں پہ برکتیں نازل کرتے ہیں اور ساری پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 2 چمکتی ہوئی روشن صورتوں کو پڑھو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی گویا کہ 2 بادل ہیں یا 2 سائبان ہیں یا پرندوں کے غول ہیں جو صفے باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث و مباحثہ کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اسے حاصل کر لینا باعث برکت اور اسے ترک کر دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نواس بن سمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن اور اس پر عمل کرنے والوں کو روز قیامت لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس قرآن کی صورتوں کے آگے ہوں گی گویا وہ سیاہ بادل ہیں، سبحان اللہ، یا 2 سائبان ہیں، ان کے درمیان روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے 2 غول ہیں جو صفے باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث مبارکہ ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ تمہیں قرآن کریم کی کون سی سب سے عظیم آیت یاد ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو منذر سے جب آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آیت الکرسی سب سے قرآن پاک کی سب سے عظیم ترین آیت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تمہیں علم مبارک ہو کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو، الحمدللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مأمور فرمایا، پر ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔
میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا اور وہ آیا اور غلہ بننے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا میں ضرورت مند اور عیالدار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ میں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بننے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے، تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جس کے ذریعے تمہیں اللہ فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے جو احادیث مبارکہ میں قرآن پاک کی فضیلت پڑھی ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان صورتوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان دعائیں طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے اور بہت ساری مشکلات ہماری ان صورتوں کے پڑھنے سے حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔